बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी तो यही है कि चेयरमैन नादरा की जो कंट्रोवर्सी है अब वो कुछ और तरफ इशारे कर रही है। आज चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब जब कायमा कमेटी के सामने पेश हुए तो उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात इस हुकूमत पर लगाए, और जो इल्जामात उन्होंने लगाए वो वाज़े तौर पर ये थे कि उन्होंने कहा, अब मैं आपको ये वो बातें बताने जा रही हूं जो तारिक मलिक साहब ने अपनी बरतरफी पर सेनेट की कायमा कमेटी के दाखिले इजलास पर आज कहा। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि चेयरमैन नादरा जो है वो ऑलरेडी कुछ कंटेस्टेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिनके ऊपर कुछ शक और शुबहात का इजहार कर रही थी ऑपोजिशन, उसकी वोट काउंटिंग जो है वो दोबारा इंक वेरिफिकेशन थंब प्रिंटिंग की कर रहे थे। इसके ऊपर ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ और जमातों ने भी इतराज उठाया, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ सीटों पर रिगिंग की है, जिसके ऊपर जाहिर सी बात है आज जवाब जो दिया चौधरी निसार साहब ने, वजीर दाखिला साहब ने, उसकी तरफ आने से पहले तारिक मलिक साहब की जरा जो बयानात है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि आनन फानन क्या हुआ कि ट्यूसडे के दिन नादरा के चेयरमैन को वजीर आजम साहब ने बरतरफ कर दिया, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के और बगैर कोई वजह बताए। जाहिर है तारिक मलिक साहब की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो है वो 2015 तक है, और वो इसका स्टे लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब हुकूमत से वजह तलब की तो हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इनको रीइंस्टेट कर दिया और कहा कि चेयरमैन नादरा अपनी ड्यूटी पर काम करे। ये डिसीजन आई थी कि कुछ अल्लाह बेहतर जाने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कुछ वो कौन से मुशीर हैं जो उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, जबकि अंदर की इतलात ये है कि कुछ सुलझे हुए एडवाइजर्स ने यह भी मशवरा दिया कि मियां साहब इसको चैलेंज ना करें, इसी में हमारी बेहतरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कायमा कमेटी के सामने जो तारिक मलिक साहब ने बयान दिया उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला समेत मुतलका अफसरान से राब्ते किए मगर किसी ने बरतरफी की वजह नहीं बताई। मुझे पंजाब के इंतखाबी हलकों में वोटों की तस्दीक से रोकने के लिए संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। धमकी अमेज 3 खतूत भी लिखे गए। तीनों खतूत से मुतल्लिक वजारत दाखिला को आगाह किया। मुझे कोई सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। तारिक मलिक, मेरी तकर्री वजीर आजम ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए की थी। तारिक मलिक, उन्होंने कहा, तारिक मलिक ने, अब वो बता रहे हैं अपना कायमा कमेटी को, कि जब मैं लाहौर पहुंचा तो कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब को ब्रीफिंग दो। तारिक मलिक राना सनाउल्लाह साहब को ब्रीफिंग दे रहे थे। इस वक्त मेरी बरतरफी की समरी पर दस्तखत किए जा रहे थे। ब्रीफिंग खत्म करके रास्ते में था तो पता चला कि बरतरफ कर दिया गया है। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सेनेट की कायमा कमेटी की दाखिला की चेयरमैन नादरा तारिक को, फिर सेनेट की कायमा कमेटी ने कहा कि जिनको सिक्योरिटी दें, इनको बरतरफी के नोटिफिकेशन मंसूख करें, ये करें वो करें, जिस पे चौधरी निसार साहब जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अभी थोड़ी देर पहले असेंबली में बोले तो बहुत बहरम हुए और कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में कोई गलत काम नहीं हुआ और ना मैं होने दूंगा। अब ये क्या बात दुरुस्त है ये नहीं। यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद सेनेटर सईद गनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर महमूद रशीद साहब से और मोहसिन रांझा साहब से पूछेंगे कि आखिर नादरा के चेयरमैन को धमकियां क्यों और किस लिए दी जा रही थी और अब क्या होने जा रहा है। सेनेटर सईद गनी साहब ने कुछ और इंकशाफात भी किए थे, वो भी उनसे पूछेंगे कि जो बातें उन्होंने की थी कुछ जराए से, क्या वो दुरुस्त है या नहीं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आइए अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उनका तारुफ एक बार फिर करा दूं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, यानी कि व्यूअर्स में सेनेटर सईद गनी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मोहसिन रांझा साहब, कौमी असेंबली के मुंतखब रुकन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन, इसी तरह महमूद रशीद साहब अपोजिशन के लीडर हैं, पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का तशरीफ लाने का। सबसे पहले सेनेटर सईद गनी साहब आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट मेरे पास ये पड़ी हुई है और इसके ऊपर सेनेटर्स जो हैं उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की और आपने ये कहा
کچھ سورسز سے یہ پتا چلا کہ انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان نے پہلے نادرا کے چیئرمین کو فون کیا اور ان کو کہا ہمارے حق میں فیصلہ دو. جب وہ نہیں مانے تو انٹیریئر منسٹر نے کہا طارق ملک کو فارغ کر دو, اور اسی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فارغ کر دیا گیا. جو آج طارق ملک صاحب نے بیانات دیے ہیں دفاع یہ اپنا قائمہ کمیٹی کے سامنے کہ حکومت نے مجھے دھمکایا اور یا لوگوں نے دھمکایا, یہ درست بات ہے, اور کہ اس لیول پہ ہم یہ اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ واقعی گورنمنٹ آج کے اس اتنے اوپن ماحول میں, مطلب 1990 کا دہائی تو ہے نہیں اب, یہ وی ہیو ریئلی مووڈ آن, اس دور میں بھی گورنمنٹ اس طرح کے پریشر ٹیکٹکس یوز کر سکتی ہے؟ جیسمین مجھے تھوڑا سا اگر آپ وقت دیں, کیونکہ میں اس پورے معاملے میں انوالو رہا ہوں اب جب سے 2-3 دن سے یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور سینٹ میں سب سے پہلے یہ ایشو میں نے ہی ٹیک اپ کیا تھا, اس کے بعد اور سینیٹرز نے اس پہ بات کی, اور آج جو قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, حالانکہ میں اس کا ممبر نہیں ہوں لیکن بینگ این آبزرور میں نے ریکویسٹ کی تھی چیئرمین صاحب سے کہ مجھے اجازت دیں, تو میں نے وہ آج کی میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے, اور اخبارات میں بھی جتنی چیزیں آ رہی ہیں میں اس کو بھی فالو کر رہا ہوں, اور کچھ اور لوگ جو ان کے اس پورے واقعے پر لکھ رہے ہیں میرا ان سے بھی رابطہ ہے تاکہ ان سے بھی میں تفصیلات اکٹھا کرتا رہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیں, ابھی ایک چودھری نثار صاحب کا چل رہا ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو جو چیئرمین لگایا گیا تھا وہ غلط لگایا گیا تھا. یہ بات ابھی انہوں نے کہی ہے, مجھے نہیں پتا تفصیلات اس کی کیا ہیں, لیکن شاید جو آپ کے ٹی وی پر میں دیکھ رہا ہوں اس کو لگایا ہی غلط گیا تھا. اچھا, انہوں نے یہ بات کہی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر لگایا ہی غلط گیا تھا تو پھر اس حکومت کو تو 6 مہینے ہو گئے ہیں نا, کوئی پٹیشن اس کے خلاف جاتی, کوئی انکوائری ہوتی کہ جناب ان کی تعیناتی غلط ہوئی ہے, تو اس پر کوئی کام ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. میرے پاس یہ ایک نادرا آرڈیننس کا جو سیکشن 3 کا کلاس 12 ہے, چھوٹا سا مجھے اجازت میں پڑھ دیتا ہوں. جی پڑھیں. اس میں لکھا ہے the federal government may remove the chairman or any member from office if یہ کہتا ہے کہ upon an inquiry he is found incapable of performing the functions of his office by reason of mental or physical incapacity or has been found guilty of misconduct. اور B کہتا ہے کہ after his appointment he is disqualified from being so appointed as provided in subsection 4. اب اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اگر چیئرمین کو ہٹانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. دوسرا یہ ایک جاسمین ابھی ایک بڑی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی, بڑی مشہور ججمنٹ ہے. انیتا تراب کا ایک کیس ہوا تھا, جو ایک سرکاری افسر تھیں جن کو ہٹایا گیا, تو پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کے سوموٹو لیا. اس کے میں 2 صرف نکات پڑھ دیتا ہوں, 2 نکات صرف پڑھ دیتا ہوں, بڑا مشہور کیس ہے یہ. سپریم کورٹ نے بڑی تفصیلی ججمنٹ دی اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اوپر وضع کردہ اصولوں کو ذیل میں مختصراً بیان کیا جا رہا ہے. نمبر 1, تقرر, برطرفی اور ترقی. تقرر, برطرفی اور ترقی لازمی طور پر قانون کے مطابق ہونی چاہیے, اور جہاں کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو اور فیصلہ ثوابدیدی ہو تو ثوابدید سلیقے سے اور شفاف اور بہترین انداز میں اور عوامی مفاد میں استعمال کی جانی چاہیے. مدت ملازمت, جہاں پر عمومی طور پر مدت ملازمت قانون اور ضابطوں میں بیان کر دی گئی ہو وہاں مذکورہ مدت کو پورا کیا جانا ضروری ہے, اور اس میں کوئی رد بدل نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ کوئی اور چارہ کار نہ ہو, لیکن ایسی صورت میں وجوہات کو تحریری طور پر بیان کیا جانا ضروری ہے. صاحب دیکھیں, جو ایکچوئل ایشو عوام سننا چاہتی ہے نا اس پر آ جائیں. یہ ججمنٹس بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, ایز این آبزرور آپ نے قائمہ کمیٹی کی کیا سنا؟ ملک صاحب کیا کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہا تھا نادرا کا چیئرمین؟ اچھا, میں عرض کروں, دیکھیں یہ دونوں چیزیں بتانا اس لیے ضروری تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو جو ہٹایا گیا ہے وہ صریحاً قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کی بھی وائلیشن ہے. یہ تو میں واضح صرف اس لیے کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. آج جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ملک صاحب نے, میں بالکل واضح طور پر کہوں گا, انہوں نے حکومت کے کسی فرد پر براہ راست کوئی الزام نہیں لگایا. ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو لگایا گیا تھا وہ بالکل قانون کے مطابق پرائم منسٹر کے پاس سمری گئی. اب یہ بدقسمتی ان کی کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ پتہ نہیں پرویز اشرف صاحب تھے, گیلانی صاحب تھے, وہ تھے, آج کے پرائم منسٹر کوئی اور ہیں, لیکن پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چیئرمین نادرا کو اپوائنٹ کریں گے. ان کے پاس ایک سیکنڈ رک جائیں, آپ اگر آبزرور تھے تو یہ میں پڑھ رہی ہوں جو انہوں نے کہا, آپ سن لیجئے. مجھے پنجاب کے انتخابی حلقوں میں ووٹوں کی تصدیق کے عمل سے روکنے کے بعد سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی. طارق ملک, کیا یہ قائمہ کمیٹی میں بیان دیا اس نے یا نہیں دیا؟ جی نہیں, میرا سنیں نا, یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کسی گورنمنٹ کے آدمی نے کہا, اور یہ بات پہلے رپورٹ ہوئی ہے, ان کو خطوط آئے اور ان کو فون کے ذریعے میسیجز آئے
جو انہوں نے اپنی منسٹری کو مطلع کیا، ان کو انفارم کیا، اور منسٹری نے پھر اس کو پروسیجر میں جو ہے مختلف اداروں کو بھیج دیا کہ یہ کیجئے، یہ اس پہ انہوں نے کہا۔ لیکن کمیٹی میں جو بات انہوں نے نہیں کہی، جس کا مجھے پتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا، اور جاسمین ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس میں نادرا کے آڈیٹرز کو بلایا گیا کچھ دن پہلے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ چیئرمین نادرا کے متعلق کوئی چیزیں ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کے اوپر چارج فریم کریں اور ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ اور ایک اطلاع یہ ہے جو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے ہے، چودھری نثار کے حوالے سے میں نے بھی اسمبلی میں بات نہیں کی تھی، رانا ثناء اللہ کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی یا تو آپ ریزائن کر دو، یا جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کر لو، یا جو ہے آپ کو ایک سیکنڈ رکیے گا، ٹھیک ہے۔ محمود رشید صاحب، یہ تو اب سینیٹر سعید غنی صاحب نے بتایا کہ کیا آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، کون ان کو دھمکائے گا، کون اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کے اس دور میں وہی کوشچن دہرا رہی ہوں، آج کے اس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسے اقدامات کرے گی اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اٹ؟ مجھے نہیں لگتا۔ اگر یہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے گئے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اسلام آباد کا کورٹ فیصلہ دیتا ہے، آپ اس کو سپریم کورٹ میں کنٹیسٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے آخر؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دیر نہیں لگتی، یہ ایک آبویس ہے، پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی نے تو اس کو ایک ایشو کے طور پہ رکھا تھا، اور عمران خان نے اپنی فرسٹ جو سپیچ تھی ان کی اسمبلی کے اندر، اس میں کہا تھا کہ ہم صرف 4 حلقوں کا کہہ رہے ہیں، پٹیشنز تو ہماری کو 60 کے قریب ہیں، لیکن ہم 4 حلقوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان 4 حلقوں کے اندر نادرا کے تھم امپریشن کی ویریفیکیشن ہو جائے، جس کے جواب میں چودھری نثار علی صاحب نے کہا جی 4 کیوں، آپ 20 حلقوں کا کہیں، ہم 20 حلقوں کی ویریفیکیشن کروا دیں گے۔ تو بڑی واہ واہ ہوئی وہاں پر کہ باجی واہ، چودھری نثار نے تو کمال کر دیا۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ جو مسئلہ اب سیریس ہے کہ جوں یہ الیکشن ٹریبیونلز کے اندر یہ ڈیٹیں پڑ رہی تھیں، اور لاہور کے 118 حلقہ، حالانکہ وہ ان 4 حلقوں میں سے نہیں ہے، جو 4 حلقے ہم نے کہے تھے اس میں ایک سیالکوٹ کا حلقہ تھا، ایک وہاں پہ لودھرا کا حلقہ ہے، اور 2 لاہور کے حلقے تھے، این اے 122 اور 125۔ اب وہاں پہ پہلے اتنا دباؤ بڑھایا گیا الیکشن ٹریبیونل کے جج کے اوپر کہ آج سے 1 ماہ پہلے انہیں ریزائن کرنا پڑا، وہ سروس چھوڑ کے چلے گئے، اتنا زیادہ ان پر پریشر تھا۔ کس کا؟ اب جو دوسرے جج انہوں نے لگائے، کس کا پریشر تھا؟ گورنمنٹ کا پریشر تھا۔ اچھا، وہ لوگ جو ڈائریکٹ جن کے خلاف کمپلینٹ تھی ان کی طرف سے پریشر تھا۔ اس میں آپ کے اسپیکر صاحب کا ایک حلقہ آتا ہے، اس میں خواجہ سعد رفیق کا ایک حلقہ آتا ہے، سارے گورنمنٹ کے ذمہ داران ہیں، کارپرزان ہیں جن کا یہ حلقے تھے، ان کی طرف سے پریشر تھا کہ وہ ذرا اپنی سپیڈ سلو رکھیں، چونکہ انہوں نے شروع میں جس انداز سے 2-3 تاریخوں کے اندر وہ سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت ٹھیک جا رہے ہیں یہ جو جج ہیں، اور پھر ایک دم سے انہوں نے کہا کہ میں ریزائن کرنے جا رہا ہوں۔ کیا یہ بات درست ہے محمود رشید صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب پہنچا تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بریفنگ دے رہا تھا تو میری برطرفی کی سمری تیار ہو رہی تھی؟ کیا وجہ ہے، کیوں برطرفی کی سمری کیوں تیار ہو رہی تھی؟ طارق ملک نے کیا کیا ہے، کیا کرنے جا رہے تھے وہ؟ دیکھیے، طارق ملک نے ہم نہیں، پوری قوم طارق ملک کے ساتھ کھڑی ہے، ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ جو میرٹ کے اوپر بھرتی ہوا، ایک پاکستانی جو پاکستان کا درد رکھتا تھا، جو امریکہ میں ملازم تھا، اس سے ڈبل تنخواہ وہاں پر لے رہا تھا، میرٹ کے اوپر تمام پروسیجر اور پروسیس طے کر کے پرائم منسٹر نے انہیں یہاں پر لگایا، اور وہ ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں، اور نادرا کے اندر جتنی زیادہ انہوں نے اسکیمیں متعارف کروائیں اور جس طریقے کے ساتھ اس ادارے کو ایک زبردست ادارہ بنایا۔ سر، اب کیا کر رہے تھے وہ محمود رشید صاحب، اب کیا کر رہے تھے وہ جو گورنمنٹ نے ان کو ہٹایا؟ اب وہ کر رہے تھے، اب وہ کسی دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، وہ الیکشن کمیشن عدلیہ کے فیصلوں پر وہ بالکل کوآپریٹ کر رہے تھے، قانون کے مطابق جو ریکوائرمنٹ عدلیہ یا الیکشن کمیشن مانگ رہا تھا ان سے، وہ ان کو دینے کے لیے تیار تھے۔ جب گورنمنٹ کو یہ پتا چلا کہ اس طرح سے تو ٹوٹل الیکشن جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا، اور وہ جو پوری اپوزیشن اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے،
اور 20 حلقوں کے اندر جعل سازی محسن رانجھا کے صاحب، ساتھ یہ الیکشن یہ بتائیے کہ جو اپوزیشن جو باتیں کر رہی اس وجہ سے پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ قرار ہو سکتا تھا ان کے تعاون محمود کی رشید وجہ صاحب، سے. ایک ٹھیک ہے، آپ کا بھی موقف آ گیا، سینیٹر سعید غنی صاحب نے بھی بتا دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی فالو کر رہا تھا. محسن رانجھا صاحب، یہ جو اتنا ہیوی قسم کا ایک الزام آپ پہ لگا ہے قائمہ کمیٹی کے سامنے، جو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ دے رہے تھے، چلے کوئی بھی دے رہا تھا، کون دھمکیاں ان کو دے رہا تھا، کیوں سیکیورٹی کیا ان کے کا بندوبست نہیں کیا، اور پھر آنن فانن کوئی وجہ اگر حکومت پاکستان کے پاس ہو تو وضاحت کرے کہ کس لیے ان کو ہٹایا گیا. اور یہ جو الزامات آپ پہ لگ گئے بڑے سنگین الزامات ہیں، اس سے تو لگ رہا یہ ہے کہ تمام الیکشن کے وہ سیٹس جس پہ یعنی کہ پرابلم تھی پنجاب میں کانسٹیٹوئنسیز میں، وہ پھر سچ ہو سکتا ہے معاملہ. جی بہت شکریہ جیسمین. دیکھیے اس میں جہاں تک کہ یہ الزامات کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو ایک چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں ایگزامپل دوں گا. سعید غنی صاحب کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت سندھ میں ہے، تو وہاں پہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے پیسے دے کے لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ لے رہے ہیں، کم از کم وہ وفاق میں اور پنجاب میں نہیں ہو رہا. پیچھے بات آ گئی کے پی کے کی، وہاں پر بھی اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، ان کے ایگزیکٹو جو ہیں، ان کی جو چیف منسٹر ہیں، وہ بھی ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہے ہیں. اور اس میں جو پچھلی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں جن کے اوپر آج یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اے این پی سے ریلیٹڈ تھے یا وہ پچھلی پریویس گورنمنٹ کے، ان کو چینج کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ تو میرے خیال سے مامون صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں جس طریقے سے یہاں پر یہ قانون کی اور ایک اچھے ذمہ وار افسر کی بات کری، تو وہاں کے جو کے پی کے میں ذمہ وار افسران کو ہٹایا گیا یہ الزام کہ یہ پرانے سیٹ اپ کا حصہ ہے، تو وہاں پہ تو یہ ذمہ وار افسران والی بات ان کو یاد نہیں آئی. کمنگ بیک ٹو دا مین ایشو کہ جو طارق ملک صاحب کی جہاں تک بات ہے کہ طارق ملک صاحب کے اوپر یہ جو ایک ایشو بنایا گیا ہے، دیکھیں وفاق میں ابھی تک ہم کئی ڈپارٹمنٹس میں ہمارا اپنا انٹریکشن رہتا ہے، اور کئی ڈپارٹمنٹس میں کئی ایسے آفس ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزیکٹوز ایسے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ایسے لوگ ہیں جو کہ پریویس ٹینیور کے پریویس سیٹ اپ میں کام کرتے رہے، ان کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن لائزون تھا پریویس گورنمنٹ کے ساتھ. ان میں کافی لوگ ہیں جو کمپیٹیبل ہیں، کافی لوگ ہیں جو سفارش پہ لگے ہیں، کافی لوگ جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں. میری ذرا بات ختم ہونے دیجیے، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں، جو آپ کا سوال ہوگا میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. لیکن آپ پھر بہت لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ یہ مجھے خالی یہ بتا دیں کہ ان کو ہٹانے کی 2-3 مضبوط وجہیں بتا دیں، بس یہ بتا دیں خالی. انکمپیٹنٹ ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ ان کو ہٹانے کی ایک وجہ نہیں، ان کو ہٹانے کی وجوہات ہیں. بتائیے. ٹھیک ہے جی. ایک تو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، جس طرح سے ایک سٹینڈنگ کمیٹی میں، یہ تو اب ایک ہمارا یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس کو بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کے بیچ میں چلا جاتا ہے. جو بھی افسر ٹرانسفر ہوتا ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی اس کو بلا لیتی ہے سینٹ کی، اور وہاں پہ آ کے وہ اپنا جو اس کے لیے وہ ایک اسپیکرز کارنر بنا ہوا ہے ہائیڈ پارک والا، کہ وہاں پہ جا کے اس نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں وہ بات کر لیتا ہے. ڈیموکریسی ہے، جمہوریت میں یہی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں. ان کے جو جمہوریت میں طریقہ کار جو ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اگر آپ یہ بات کریں کہ الزامات کے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ جب انٹرنل آڈٹ کی بات آئی نادرا کی، یہ جو اتنے امانت دار اور اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب انٹرنل آڈٹ کی بات آئی تو انہوں نے اپنے اس کا نادرا کا انٹرنل آڈٹ کروانے سے کیوں انکار کر دیا؟ انہوں نے اپنا تمام اداروں کا انٹرنل آڈٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، نیشنل کرائسس مینجمنٹ کا اور نادرا کا. یہ انٹرنل آڈٹ جو ہے یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ بدعنوانی ہے، اس لیے انٹرنل آڈٹ یہ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز اے ڈپٹی چیئرمین، وہ وائڈ ایب ان ایشو ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہی وائڈ ایب ان ایشو ہے. اچھا. اور اس کے اوپر اگر کورٹ میں گئی ہے، دیکھیں گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے، یہ ایک لیگل پروپوزیشن ہے، جب بھی کوئی فیصلہ گورنمنٹ کے خلاف یا کسی پرائیویٹ پارٹی کے خلاف، اس کے پاس رائٹ ٹو فائل این اپیل. اس میں یہ بات کرنا کہ اب لوکل گورنمنٹ کا اگر ایک الیکشن ایک ڈیسیجن پی ٹی آئی نے اس لاہور ہائی کورٹ سے لے لیا تو ایک پرائیویٹ بندے نے جا کے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ وہ چیلنج نہیں کر سکتے، بالکل چیلنج کر سکتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں، یہ ایشوز جو ہم ریز کر رہے ہیں کہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ اور اس نے نادرا نے جو اپنے انٹرنل آڈٹس تھے ان کی رپورٹ سبمٹ کرنے سے انکار کیا، وہاں پہ ڈسکریپنسیز تھی، وہاں پہ کرپشن ریلیٹڈ ایشوز تھے، جس کی وجہ نے ان کو کئی دفعہ کوسچنز کیے لیکن انہوں نے اس پہ جوابات ہمیں نہیں دیے، اور جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے. اور یہ آپ کے پاس، یہ حکومت کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ
کہ جو افسران آپ کی دیکھیں ہم نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہے, ہم لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, میں ہم اتنے ووٹ لے کر آئے تو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, محسن صاحب اور یہ ہر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ایشو ہوگا. دیکھیں میں آپ کی یہ اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, اب یہ میرے اب ناؤ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ یہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا جو سیکنڈ چھوٹا سا خالی کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کورٹ کو آپ نہیں کنونس کر سکے, یہ چیزیں آپ نے ان کے سامنے نہیں رکھی, ان کی کرپشن, طارق ملک کی ساری وجوہات. جی آپ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے یا جو ڈیسیجن ہوا ہے اس میں گورنمنٹ نے کیا جواب دیا ہے, آئی ایم ناٹ ویل اویئر بیکاز میں نے اس پہ میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس پروسیڈنگز کو کوئی پٹیشن کی کاپی نہیں پڑھی کہ اس میں گورنمنٹ نے کیا موقف لیا تھا. لیکن جو آپ کی اس پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے یا نیشنل اسمبلی میں یہ بات ہوئی ہے یا جو ڈفرنٹ آرٹیکلز میں آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جانے والی گورنمنٹ نے بات کی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور گورنمنٹ یہ موقف لے کے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا موقف جو ہے وہ عدالت میں تسلیم کر لے, کئی ایسے فیصلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں اوور ٹرن ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈسکرپنسی سے انٹرنل آڈٹ نہیں کرنے دے رہے. وہ جیسمین ہو سکتا ہے وہ باتیں ٹھیک ہوں ان کی, ہو سکتا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت تباہی پھیلا دی ہو ناظرہ کے اندر, اس پہ میں تو اس کی صفائی نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کیا رات کو 12 بجے کے بعد کیبنٹ ڈویژن کھلوانا, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھلوانا, وہاں سے اس کا آرڈر ایشو کروانا, اور رات کو 2:30 بجے اس کی بیوی کو نیند سے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں جا کر وہ آرڈر ریسیو کرانے کی کوشش کرنا, یہ کون سی قیامت آ رہی تھی؟ اگلے دن صبح نہیں ہو سکتی تھی ساری چیزیں. اور ناظرہ کا جو آپ کو میں نے آرڈیننس پڑھ کے سنایا اس کے اندر یہ لکھا ہے نا کہ انکوائری ہو سکتی ہے مس کنڈکٹ پہ. اگر آپ کے پاس اتنی چیزیں اس کے خلاف ہیں, آپ کے پاس اتنی چیزیں اس کے خلاف ہیں, تو آپ نے ایک طریقہ کار جو قانون اور آئین کے مطابق ہے اس کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ آپ اس کی انکوائری کراتے, اگر اس کے اوپر الزامات بہت زیادہ تھے اس کو جیل میں ڈالتے, آپ اس کو پوری زندگی جیل کے پیچھے ڈالتے, اس کو پھانسی چڑھا دیتے آپ. لیکن آپ نے رات کو 2:30 بجے جیسمین رات کو 2:30 بجے اس کی بیوی کو نیند سے جگا کے اس کو وہ ریسیو کروایا اس کا ٹرمینیشن آرڈر, جبکہ وہ خود نہیں تھا, وہ لاہور میں تھا. اور وہ جو اس نے کہا نا, آپ نے پڑھا بھی شروع میں کہ اس نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس نے کہا کہ مجھے میری وائف نے بتایا کہ اس طرح سے کوئی آرڈر آیا ہے جو مجھے دے کر گئے, تو اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں سیکرٹری صاحب سے رابطہ کروں, ایڈیشنل سیکرٹری سے کروں, ڈپٹی سیکرٹری سے کروں, سیکشن آفیسر سے کروں. کوئی آدمی مجھے یہ کنفرم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ جناب آپ کا یہ ٹرمینیشن ہو گیا ہے. اور کیوں ہوا؟ اچھا, اور اس کے بعد اور ایک مزے کی بات سنیں, نہیں ایک اور مزے کی بات سنیں, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہر آدمی وہاں چلا جاتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہے, وہ پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایشو پہ نوٹس لے سکتی ہے. اور اسٹینڈنگ کمیٹی کنسرن نے اس کا نوٹس لیا, اور چیئرمین نادرا نے فرمائش نہیں کی تھی, انہوں نے چیئرمین نادرا کو بلایا, اور جب میٹنگ شروع ہوئی تو چیئرمین نادرا وہاں نہیں تھے, نادرا کے کچھ اور افسران تھے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میرا یہ ذاتی ایشو ہے تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں وہاں بیٹھ کر جو ہے کوئی بات کروں یا سنوں. لیکن اس کے بعد چیئرمین کمیٹی نے یہ ڈائریکٹو ایشو کی, نہیں میری بات پھر مکمل سنیں. اس کے بعد چیئرمین نادرا کو پھر ڈائریکٹریز بھیجی گئی, اور وہ بندے گئے اور اس کو پھر بلا کر لے کر آئے. تو یہ کہنا کہ اس کے اوپر پتہ نہیں ڈپٹی چیئرمین غلط لگا تھا, بھائی ساری چیزیں صحیح آپ کہہ رہے ہوں گے, لیکن اعتراض تو ہمارا بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ نے ایک پراپر جو طریقہ ہے اس کو ہٹانے کا وہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ رات کو 1:30 بجے 2:30 بجے مجھے بتائیے کہ کون سے سرکاری دفاتر کھلتے ہیں. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات اس نے آج بتائی ہے نا جاسمین جی, اس کے کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہے کہ یا تو 1 مہینے کے نوٹس پہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے, دونوں طرف سے کوئی چھوڑ سکتا ہے, یا 1 مہینے کی تنخواہ پہ بھی بندے کو نکالا جا سکتا ہے. اور انٹرسٹنگلی رات کو 2:30 بجے سعید غانی صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں, ٹھیک ہے میں آپ کا موقف سن لیا. 1 month salary in lieu of notice, انہوں نے بات وہی کر دی نا کہ 1 month salary in lieu of notice, اس کے اوپر بھی حکومت نکال سکتی ہے 1 مہینے کا نوٹس دیے بغیر. اور سیکنڈلی میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ دیکھیے یہاں پہ ایک جو ابھی اس وقت ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, جو پیپلز پارٹی یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعت جو ہے وفاق میں, وہ ایک ٹرینڈ یہ بنا رہی ہے کہ جن ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے ڈسکرپنسیز کی ہیں, جن ڈپارٹمنٹس میں غلط کام ہوئے ہیں, جن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی ہے, تو وہاں پہ لگے ہوئے جو افسران ہے, بڑی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے کہ ان افسران کو ان جگہوں سے مت ہٹایا جائے, تاکہ جو بدعنوانیاں ان محکمہ جات میں ہوئی ہیں, ملک و قوم کا جو پیسہ جس طریقے سے لوٹا گیا ہے, وہ بدعنوانیاں عوام کے سامنے مت آئیں.
نہیں تو آپ اور نہ یہ ایک پلانڈ ایک چیز ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجائز اس کو کر کے یہ اس کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور اس کا ایک امیج یہ دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بڑا غلط کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم کورٹ کے فیصلے ہم دیکھیں نا 2:30 بجے والی تفصیل اب انہی کے پاس ہے، اور تو کسی اخبار میں نے نہیں پڑھی کہ 2:30 بجے رات کی پیپلز پارٹی والوں کے پاس 2:30 بجے کی تفصیل ہے. یہ سر آپ کے پاس ہی تفصیل ہے جناب، یہ آج مجھے پتہ لگی ہے. کیا آپ نے ان کو نوٹس دیا ایز اے گورنمنٹ؟ آپ نے ان کو 1 مہینے کا نوٹس دیا؟ جیسمین وہاں ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر کے موجود تھے جنہوں نے یہ بات مانی ہے کہ رات میں نکالا گیا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا اس کی بات کو. وہاں وہ کہتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس کمیٹی میٹنگ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، یا تو یہ مجھے بھی بلا لیتے تو پھر میں بھی ان کو آگے وہاں پہ ان کو کام کر سکتا کہ اس کمیٹی میٹنگ میں وہ کیا رہے. دیکھیں اور میرے لیے یہ جو میٹنگز کا ریفرنس دے رہے ہیں، یہ دونوں یہ سینٹ کی بھی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. میں نیشنل اسمبلی کی لا اینڈ جسٹس کی خود اسٹینڈنگ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. مجھے پتا ہے قانون اور قواعد کیا ہوتے ہیں، بڑی اچھی طرح پتا ہے. یہ بتا دیں محسن صاحب، کیا ان کی کوئی انکوائری بٹھائی کہ جہاں پہ کوئی بندہ غلط اپوائنٹمنٹ کی گئی ہو، جو بندہ گورنمنٹ کے ساتھ نہ چل رہا ہو، جس کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوئی ہو، اور اگر وہ انٹرنل آڈٹ رپورٹس دینے سے انکار کر دے، مجھے خالی یہ بتا دیں سر، انکوائری کوئی بٹھائی گئی ہے اس کے لیے کیا اپروپریشنز ہے؟ کورٹ کے سامنے حکومت نے کیا موقف لیا ہے کہ نادرا کے چیئرمین نے کون سی ڈکیتی کا واردات کر دی ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح نا، کیا مس اپروپریشنز ہے؟ دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو نو. اینڈ آف دا اسٹوری. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. محمود الرشید صاحب، میرے سوال کا مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کا رائٹ ہو سکتا ہے، بے شک ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندہ جس کو آپ نے امپلوائے کیا اس کا بھی تو کوئی رائٹ ہوگا نا آخر. تو اس نے کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں کیا مس اپروپریشنز ہے اس کی؟ اس پر کوئی انکوائری بٹھائی گئی؟ اس کو کوئی نوٹس دیا گیا؟ اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم نے یہ غلط کام کیا، دیٹ از وائی یو آر بینگ فائرڈ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آواز دیکھو یار، یہ حکومت کا وہ خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے کہ جن حلقوں کے اندر دھاندلی کا شور مچا پورے ملک کے اندر. اور جیسمین میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ طبقات جنہوں نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، یہ فرسٹ ٹائم وہ پڑھے لکھے لوگ، ایلیٹ کلاس، یوتھ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، جس سے آپ یہ کاسٹنگ ریشو جو ووٹوں کی ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور وہ بھی بہت زیادہ تھی پہلے انتخابات کی نسبت. اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح 8 بجے تک وہ قطار میں لگے ہوئے تھے. جب وہ ووٹ ڈالنے کے بعد اگلے دن رزلٹ آئے، رات کو جو لوگ جیت رہے تھے، عمران خان کو اب آپ یہ تصور کریں کہ لاہور جیسے شہر میں ایاز صادق صاحب نے 20-25 ہزار ووٹوں سے ہرا دیا. رات کو وہ تو جیت رہے تھے، صبح ہار گئے. اب جب ایاز صادق صاحب کے خلاف پٹیشن ہوئی اور وہاں ٹریبیونل میں گیا کیس، اور انہوں نے یہاں پر تھم امپریشن کی کاؤنٹنگ کے لیے ایکسپٹ کر لی عمران خان کی اپلیکیشن، طور پہ انہوں نے ہائی کورٹ میں سٹے موو کر دیا اور وہاں سے سٹے لے لیا. بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ میں آ کر اور خوفزدہ ہو گئی ہے کہ یہ اگر 2-4 حلقے جو پنجاب کے ہیں، اگر ان کے اندر بھی تھم ویریفیکیشن کے اندر سارا بانڈا پھوٹ گیا کہ یہ جعل سازی کے ساتھ یہ سارے اس مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، تو یہ حکومت اپنا اخلاقی قانونی جواز کھو دے گی اور انہیں حکومت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. یہ سیدھی سی بات ہے. اس بوکھلاہٹ میں بہتر ہوتا کہ یہ 1 ماہ کا نوٹس دے کے ان کو قانونی تقاضے پورے کر کے برطرف کرتے، لیکن بوکھلاہٹ کے اندر ان سے یہ غلطی ہوئی اور انہوں نے راتوں رات انہیں ڈسمس کیا. میری آج رانا ثناء اللہ سے پنجاب اسمبلی کے اندر میری بات ہوئی، میں نے کہا رانا صاحب یہ آپ نے انتہائی بلنڈر کیا ہے یہ، اور یہ پہلا جو ہے نا چھکا وہ آپ نے ایک انلیگل کام کا یہ لگایا ہے. اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اور میں حکومت کو بھی یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. اگر یہ اس طرح کی چیزوں کو روکا گیا تو قوم باز نہیں آئے گی، نہ پی ٹی آئی باز آئے گی.
بالکل ہم سڑکوں پر ہوں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم نے ان نتائج کو تسلیم کیا تھا. سوال بھی تو سن لینا. سوال سعید غنی صاحب آپ کی طرف بھی یہ کوشچن کر رہی ہوں، آپ کی طرف بھی، اور محسن صاحب وی آر گوئنگ ٹو ریکنیکٹ یو. جسٹ ایک سیکنڈ رک جائے گا. 4 سے 5 دھمکی امیز فون کالز اور خط چیئرمین نادرا کو آئے، یہ میرا کنفرمڈ سورس بتا رہا ہے. اینڈ آئی ول چیلنج دس اگر یہ جھوٹ ہو گیا تو. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہی ہوں. اس کے بعد انہوں کو کہا کہ خطوں میں بھی یہ لکھا ہے اور فون کالز میں کہا کہ اگر ووٹرز کی تصدیق کا عمل کیا پورا تو تمہارے لیے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں کون ہے بینیفیشری، کون ہے؟ سعید صاحب کون بینیفیشری ہو سکتا ہے ایسا خط لکھ کے؟ دیکھیں یہ آج جتنے خطوط کی آپ تذکرہ کر رہی ہیں یہ ساری کاپیاں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس موجود تھیں، اور جن لوگوں نے فون اور جن کے نام پر وہ سمز ایشو ہوئی تھیں ان کی ساری ڈیٹیلز بھی کمیٹی کے پاس موجود تھیں. اچھا، اب دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے جیسمین، اگر عام طور پہ پتہ چل جائے کہ کہیں کسی نمبر سے کوئی کال آئی ہے اور آپ کمپلینٹ کریں تو جب اس کا ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو پہلے اس بندے کو پکڑا جاتا ہے جس کے نام پر سم ہے. بالکل. اب یوز کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اس معاملے میں یہ 23 نومبر کا شاید واقعہ ہے، اور آج تک انٹیریئر منسٹری، یا تو کوئی اور منسٹری ہوتی نا کسی اور کو منت کرتی، انٹیریئر منسٹری خود جس کے دائرہ اختیار میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، انہوں نے کسی ایک بندے کو اریسٹ نہیں کیا ان میں سے جن کی سمز یوز ہوئی تھیں. بھئی ہو سکتا ہے کال کرنے کا والا کوئی اور ہو، غلط نام پر سمز ایشو ہوئی ہوں، لیکن آپ کم از کم گرفتار تو کریں کسی کو. انہوں نے کسی کو نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہم نے ISI کو لکھ دیا ہے، ہم نے دوسرے اداروں کو لکھ دیا ہے کہ اس کا جو تھورو ایک پروب ہونی چاہیے اور ساری چیزیں آپ دیکھیں. انہوں نے اپنے سر سے وہ اس کی جان چھڑا دی ہے. دیکھیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی سوموٹو لینا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے جیسے پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ پچھلے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن نے بہت بلنڈر مارے ہیں اور بڑی نااہلیاں دکھائی ہیں. اس کی وجہ سے اب جو لوگوں کے پاس آخری ہوپ ہے نا، اور وہ یہ ہے کہ اگر نادرا کے پاس یہ لسٹیں جائیں گی تو وہاں سے پتا چل جائے گا کہ کہاں کہاں پر ووٹ جعلی کاسٹ ہوئے کہاں پر نہیں ہوئے. بالکل. اب اگر آپ اس پر اس بھونڈے انداز سے بندے کا تقرر کریں گے اور کسی کو ہٹائیں گے، میں نے آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ طارق ملک سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی کو لے آئیں، ہو سکتا ہے کہ آپ طارق ملک سے زیادہ ایماندار آدمی کو لے کر آ جائیں، لیکن جو شکوک و شبہات آپ نے پیدا کر دی اور جس نیت کا اظہار آپ نے لوگوں کے سامنے کر دیا ہے اس پر اب بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اب نادرا کی طرف سے اگر تھم ویریفیکیشن کی جو رپورٹس آئیں گی، جو ڈیٹیلز آئیں گی، اس پر ہر شخص ڈاؤٹ کرے گا. تو اس قسم کا کوئی کام نہ کیجئے جس سے پوری قوم کی جو امیدیں تھیں، جو خواہشات تھیں، جو ایک نگاہیں تھیں الیکشن کمیشن کی طرف اور نادرا کی طرف، ان تمام امیدوں میں ہمارا پانی پھیر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ سعید بھائی، ایک سیکنڈ. محسن صاحب یہ بتائیے گا، چیئرمین کہہ رہے ہیں مجھے دھمکیاں آئیں، کالز آئیں اور مجھے یہ کہا گیا، مطلب کہا انہوں نے کمیٹی کے سامنے یہ بات کی، اور نہیں خطوط موجود ہیں. ہاں خطوط موجود ہیں، اور خطوط وہ مطلب ہے جو ان کو دھمکایا گیا جس میں واضح طور پہ لکھا گیا کہ یہ ووٹرز کا بھائی جو تصدیق کا عمل ہے اس کو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو کیا حکومت کا فرض یہ نہیں بنتا تھا کہ ان کی پہلے جانچ پڑتال کی جائے کہ یہ کس نے کیا ہوگا، کون کرے گا، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ دوسرا یہ کہ میرا پہلا کوشچن کا بھی اگر آپ جواب دے دیں بریک سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے ان کو کوئی نوٹس دیا، کوئی انکوائری بٹھائی مس اپروپریشنز کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہے، تو 5 سال جو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے بطور اپوزیشن کیا ہے، چھوٹی چھوٹی اپوائنٹمنٹ بھی آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہے، تو اس پر تو بات ہو سکتی ہے نا، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. سو اس میں چیئرمین کو اس طرح ہٹا دینا، سوال تو کیا جائے گا کہ بھائی واٹ از دا ریزن، کیوں ہٹا دیا آپ نے؟ ایک ہارورڈ گریجویٹ ہے، کوئی ایسا گرا پڑا آدمی بھی نہیں ہے، واٹ واز دا ریزن؟ دیکھیے جہاں تک کہ وداؤٹ آپ کہہ رہی تھیں کہ نوٹس کا سوال ہے، وہاں تو یہ چیز ایک کانٹریکٹ میں پرووائڈڈ ہے، جو کہ ابھی سعید غنی صاحب نے بھی کہہ دی کہ ان کے کانٹریکٹ میں ایک کلوز ہے وچ سیز کہ 1 month سیلری ان لیو آف نوٹس، یعنی کہ اگر نوٹس نہ دیا جائے تو 1 مہینے کی تنخواہ دے دی جائے. تو یہ تو ویسے بھی ایک اسٹیبلش لا ہے کہ جو کانٹریکچل امپلائیز ہیں ان کے رائٹس اس طریقے سے پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے جس طریقے سے باقی جہاں پہ گورنمنٹ سرونٹ
سروینٹس کا جو ایکٹ جس طریقے سے اپلائی کرتا ہے. تو باقی جہاں تک ان کے اگینسٹ ڈسپلنری پروسیڈنگز کا سوال ہے, جو اگر کوئی مس اپروپریشنز ہوئی ہیں نادرا کے بیچ میں, یا کوئی میل پریکٹسز ہوئی ہیں, یا کوئی کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں, اس سے ریلیٹڈ ظاہر ہے آج انٹیریئر منسٹر نے جو بات آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کی ہے وہ ایک بڑا ایوان بالا ہے. وہاں پہ جو بات کی جاتی ہے کل اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اس میں اگر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹ تھی یہ ریلکٹنٹ تھے آڈٹ رپورٹ فائل کرانے سے, تو اس کے اوپر ظاہر انکوائری بھی ہوگی. اور یہ تو ظاہر آپ کو ایک دفعہ آپ نے دیکھنا, آپ جب کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں, آپ جب کسی جب آپ نے اس کا مطلب ہے تو کئی افسران جو اپنے پوزیشن سے فارغ ہو گئے ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی. آئی کین گیو یو 101 ایگزامپل اس طرح کے کافی لوگ ہیں جن کے اگینسٹ ان کی ٹرانسفر ہونے کے باوجود بھی ان کے اگینسٹ انکوائریز ہو رہی ہیں. آپ کے پاس ہمیش خان کی ایگزامپل موجود ہے, آپ کے پاس اور کئی گورنمنٹ آرگنائزیشن NICL کی آپ کے پاس ایگزامپل موجود ہے, آپ کے پاس بے بہا ایگزامپل موجود ہیں کہ جب ان کو ریموو کیا گیا تو اس کے بعد ان کی انکوائریز بھی کروائی گئی اور اس کے بیچ میں جو مس اپروپریشنز تھی وہ سامنے آئی. تو گورنمنٹ ریزرو دیٹ رائٹ. باقی جہاں تک بات مامون صاحب کر رہے تھی, یہ ایک پروسیس ہے. دیکھیں ہم اس کو بالکل نہیں کہتے, اگر ان کو اس پروسیس پہ کسی قسم کے ڈاؤٹس ہیں دے ہیو آل دا رائٹس, جائیں جو بھی فورمز ہیں وہاں پہ جا کے یہ بات کریں. اور اگر ان کے یہ تھم ویریفیکیشنز ہوتی ہیں تو بالکل ہونی چاہیے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ شفقت محمود صاحب والے حلقے میں بھی تھم امپریشنز کرائیں, آپ جہاں سے خواجہ سلمان آ رہے ہیں وہاں سے بھی الیکشنز کی وہاں پہ بھی کرائیں, جہاں پہ خواجہ احسان لوز کیا PMLN کے وہاں پہ بھی تھم امپریشنز پہ ویریفیکیشنز کروائیں. اور اس کے علاوہ آپ 40 حلقوں میں تھم ویریفیکیشن کروائیں, وہاں پہ دیکھیں وہ جو انک سے ریلیٹڈ ایشو آ رہا ہے وہ نہیں سر, آپ نے جملہ بعد میں کہے گا, پہلے میری خبر سنیں. میری جو خبر ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں چاہتی ہوں عوام تک پہنچے, کیونکہ یہ سن لیں, آپ بھی سن لیں, یہ خبر آپ بھی سنیں, اور اس چیز کو اگر آپ کمیٹی میں اٹھایا جائے تو بہت اچھا ہوگا. 32 ممالک نے ایک بڈ کی, اور نادرا صرف پاکستان کی انڈر دس پرسن جو ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, اس میں اس نے 62 کروڑ روپیز کا سری لنکا میں جو ٹینڈر نکلا وہ ان کو ملا. ان کو وزیر داخلہ نے جانے سے ہی منع کر دیا. کیا پرسنل دشمنی ہو سکتی ہے؟ اب مجھے ذرا اس بات کا جواب دے دیں. یہ 32 کروڑ روپے ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت؟ تو 32 پیسہ ہم سے جائے تو ہمارے دلوں کو دکھ ہونا چاہیے. کیوں ریزروز ختم ہونے کے نہج پر پہنچ گئے, تو کیوں روکا چیئرمین نادرا کو یا نادرا کے کسی بھی افسر کو ملک سے باہر جانے سے؟ کیا چارج آف ایلیگیشن ہے ان پہ؟ پلیز ذرا آپ مجھے بتائیں اس پہ کیا چارج ہے ان پر. جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کوشچن؟ جی جیسمین جی آپ بھی بتا سکتے ہیں, سینیٹر سعید غنی بھی بتا سکتے ہیں کہ 32 کروڑ روپے کی ہم نے بڈ کی تھی اور ہم نے ان کو باہر جانے نہیں دیا. اچھا میں بائی آل مینز میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے آپ کے پاس تو ایک 32 کروڑ کی ہے نا رپورٹ جو آپ تک پہنچی ہے. دس از ون سائڈ سٹوری. اور ہمارے پاس اگر جو انٹرنل آڈٹ میں جو وہاں پہ مس اپروپریشنز یا اس طرح کی چیزیں, ہمارے پاس اگر اس سے زیادہ ڈبل اماؤنٹ کی یہ رپورٹ ہو, کیونکہ ابھی میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا ٹی وی چینل پہ آ کے, کیونکہ ابھی یہ انفارمیشن جو ہے اس کو شیئر کرنا ول ناٹ بی اپروپریٹ. جب یہ ہم ان کے اگینسٹ اگر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کوئی انکوائری یا کوئی اس طرح کا جو میٹر ہے, کیونکہ وہ ابھی تک انہوں نے انٹرنل آڈٹ رپورٹ نہیں دی, تو obviously یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور وہ جو 32 کروڑ ملک سے دیکھیں, کئی لوگ دیکھیے نا, دیکھیے میری ایک اور بات بھی سنیے نا, کئی لوگ ملک سے باہر گئے اور پھر آپ نے ان کو ملک سے واپس لانے کے لیے کتنی کوششیں کی اور وہ ملک واپس نہیں آ سکے. ایسے ڈپارٹمنٹس کے کتنے بھی ہیڈ تھے. ایک غلطی کو چھپانے کے لیے یہ 10 غلطیاں اور کریں گے. میں اب بھی مشورہ دیتا ہوں انہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے غلطی کی, اب پوری قوم جو ہے وہ ایک طرف ہوگی, اب یہ جو جی چاہیں یہ کریں. ایک سوال جو پہلے دن سے انتخابی نتائج کے بارے میں پوری قوم کے ذہن میں تھا, آج یہ کنفرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے دال کے اندر ضرور کچھ کالا ہے, اور یہ سارا کچھ یہ موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے. 6 ماہ سے انہیں یہ کرپٹ افسر نظر نہیں آیا, اچانک نظر آیا جب یہ ویریفیکیشن پنجاب کے اندر ہونے جا رہی تھی. یہ ٹھیک نہیں بھرتی ہوا. جیسمین صرف ایک جملہ کہہ دوں, جو یہ محسن صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے, کانٹریکٹ کے ساتھ اگر آپ کا جو ایکٹ آف پارلیمنٹ موجود ہو, جو نادرا آرڈیننس ہے, تو اس کے سامنے کانٹریکٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اوکے, وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. سنگانی صاحب, محسن رانجھا صاحب اور محمود رشید صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بٹ جانے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. ناظرین, 48 آورز بعد منڈے کو انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہونے والا جھوٹا آپریشن, جھوٹ کا پلندہ,
پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ کے گئے ہوئے سارے فگرز کو میں کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں، اور منڈے کو یہ بھانڈا میں پھوڑ دوں گی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون گرفتار ہوا اور کون بچ نکلا۔ رائٹ ٹو می آن ٹویٹر اینڈ فیس بک۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔